बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद आप लोग खरीद से होंगे। मुतालिब पाकिस्तान हमने शुरू की हुई है, जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड वर्क की किताब है, जो हम शुरू की नई किताब, नया सिलेबस है। 13 चैप्टर हैं इस नई बुक में, और मेरा ख्याल हम लोग चैप्टर नंबर 7 पे पहुंच चुके हैं। पुरानी बुक भी मेरे पास मौजूद है। इसमें थोड़ा सा ये है कि निशान लगाने आसान होते हैं। अब आपको ये चीज़ सारी समझ आ चुकी है, ऐसे ही हम लोग कर रहे हैं, तो वही देखते हैं जनाब। सबसे पहले इसकी एक्सरसाइज करते हैं, इसके फिल द ब्लैंक्स देखते हैं, उसके बाद इसके बाकी सवाल करते हैं। एक्सरसाइज है इसकी किताब के पेज नंबर 128 129 पे। फिल द ब्लैंक्स 129 पे हैं, और ये इसलिए ज़रूरी हैं कि इसमें से MCQs बन जाते हैं। तो पहला फिल द ब्लैंक्स है, पाकिस्तान को क़याम के बाद पहली मरदमशुमारी जो है 1951 में हुई थी। सिंध में जो आबादी की डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी, वो 218 अफराद है। लेकिन याद रखें ये सारा डाटा पुराना है, अभी काफ़ी चेंजिंग हो चुकी है, लेकिन हमने पेपर के लिए इसी को फिर फॉलो करना है। जैसे कराची की आबादी अब बहुत ज़्यादा होती है अगर आप लेटेस्ट का डाटा देखें, मगर यहाँ अभी तक वो 1998 का डाटा दिखाया जा रहा है। अब तो 2017 का डाटा है जो मरदमशुमारी हुई थी, तो उसके मुताबिक 93,39,023 अफराद थी। पाकिस्तान में जो आबादी की अक्सरियत है वो रूरल एरिया देहातों में रहती है। तकरीबन 65% आबादी हमारी देहातों में रहती है। पाकिस्तान में ख़वातीन की तालीम की शरह, ये भी पुराना डाटा है किताब में, 36% है। अब तो 61 के करीब है। पाकिस्तान को जो सबसे अहम मसला है वो अफज़ाइश आबादी, इसकी कोई शक नहीं है। उर्दू ऐसी ज़बान है जो राब्ते की ज़बान है, इसलिए वो क्योंकि वो पाकिस्तान के तमाम इलाकों में बोली और समझी जाती है। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की है, दाग दिलवी। पहला जनाब इसका क्वेश्चन करते हैं, पाकिस्तान में आबादी की तरकीब और तादाद बयान करें। 117 एंड 119, क्योंकि दरमियान में एक जो है वो पेज उसमें नक्शा है, ये है जी 117 आबादी की तरकीब। तो फिर चलते हैं ज़रा पुरानी किताब में, तो जहाँ से थोड़ा सा निशान लगाना आसान है, बाकी एक जैसे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ हरी लाइन में फ़ी मुरबा किलोमीटर आबाद है, और आखिरी लाइन में यहाँ लिखा हुआ है फ़ी मुरबा किलोमीटर आबाद, एक जैसा। पाकिस्तान एक गुंजान आबाद मुल्क है जिसकी गुंजानियत औसतन 166 अफराद फ़ी मुरबा किलोमीटर है, मगर ये यकसन तौर पर तकसीम नहीं है। पंजाब में 358 अफराद है, सिंध में 218, KPK 238, बलूचिस्तान में 19, वफाक के ज़ेर निज़ाम कबाइली इलाके फाटा। अब देखें फाटा तो ख़त्म हो चुका है 2018 में, फाटा जो है वो अब KPK का हिस्सा बन गया, वो सारे अज़ला बन गए। और इस्लामाबाद की इस्लामाबाद जो है उसकी 889 अफराद फ़ी मुरबा किलोमीटर आबाद है। मज़ीद इसमें अभी बताना है, ये बताना है। पाकिस्तान की कुल आबादी आप बताएं कि 1998 की। अब ये डिपेंड करता है कि ये सवाल कितने नंबर का। अगर तो ये सवाल 3 नंबर का था, फिर इतना बताने के बाद ये जो मैंने मेंशन किया है, और उसके बाद ये वाला नीचे बता देना था। पाकिस्तान में 12 बड़े शहर हैं जिनकी आबादी कुल आबादी का 19% है, और पाकिस्तान की कुल शहरी आबादी का 58% है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है जिसकी आबादी तकरीबन 10 मिलियन है। लेकिन सवाल थोड़ा सा अगर बड़ा आ जाए 4, 5, 6 नंबर का, फिर ये टेबल बनाना है। टेबल सारा नहीं बनाना, घबराना नहीं है, सब्र करें। पाकिस्तान की आप बता दें कि 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी, एक सिर्फ ये 2 कॉलम बताने, एक 13 करोड़ 23 लाख थी, अब तो 25 करोड़ हो गई है, क्योंकि हर 25 साल के बाद तकरीबन डबल हो रही है हमारी आबादी, 2.4 की शरह से बढ़ रही है। बलूचिस्तान की आबादी 65,65,000, मोटी मोटी बात बता दें। KPK की आबादी 1 करोड़ 77 लाख, पंजाब की आबादी 7 करोड़ 36 लाख, आधे से ज़्यादा आबादी पंजाब की है पाकिस्तान में। सिंध की आबादी 3 करोड़, फाटा की आबादी, अब ये फाटा और KPK मिक्स हो गया, अब ये फाटा और KPK इकट्ठी आबादी काउंट होती है, आप इकट्ठी काउंट करके बता दें। और इस्लामाबाद की 8 लाख, अब तो 16 लाख के करीब बता रहे हैं नेट पे, और उसके बाद फिर ये पैराग्राफ बता दें, बस इतना बड़ा। तो जितना सवाल होगा हिसाब से फिर नंबरिंग दे दें आप। पाकिस्तान में ख्वानगी किस हालत में है? इंतहाई शानदार हालत में। पेज नंबर 120, 121 एंड 125 थोड़ा थोड़ा यानी 3 पेजेस पे बताना है, मैं आपको बता देता हूँ। 120 पेज निकालें, ये 120 पेज आ गए जी, 120 पेज, और यहाँ ऑलरेडी टॉपिक बना हुआ है ये
آخری دو لائنیں 120 پیج ہے، یہاں سے نشان لگا لیتے ہیں، تھوڑا سمجھنا آسان ہے. یہ 120 پیج، یہاں سے ہم شروع کریں گے. تھینک یو جی، آپ نے مجھے کھانسنے کا موقع دیا، ایک دفعہ پھر موقع دیا آپ نے. پاکستان میں خواندگی کی شرح سست رفتار ترقی کی بدولت بہت ہی پست ہے. ٹھیک، تعلیم پڑھا لکھا ہونا، اس کے بعد یہ ٹیبل بتا دینا 121 پیج پہ، صرف یہ آخری بتانا ہے 1998 کی مردم شماری کے مطابق یہ بتانا ہے کہ 1998 کی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی شرح خواندگی 45% ہے، جس میں سے مردوں کی 61% ہے اور خواتین کی 36% ہے، یہ بتانا ہے. پھر یہاں سے بتانے کے بعد تھوڑا سا آگے چلنا ہے آپ نے، پیج نمبر 125 پہ پھر آنا ہے. 2 لائنیں یہ بتانی ہے. حکومت کی تمام تر کوششوں اور کاوشوں کے باوجود، نجی شعبے کے تعاون کے باوجود پرائمری تعلیم کو فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر اب بھی شرح خواندگی بہت کم ہے. پرائمری تعلیم کا معیار انتہائی غیر اطمینان بخش ہے. بیسک ایجوکیشن کو کہتے ہیں 5 سالہ پرائمری. تو یہ اس میں چیزیں بتانی تھیں. پہلے دو لائنیں بتانی تھیں پیج 120 پہ، پھر وہ ٹیبل میں صرف 1998 کا ذکر کرنا تھا 121 پیج پہ، اور ابھی جو میں نے 2 لائنیں انڈر لائن کرائی ہیں وہ 125 پیج پہ. اگلا سوال ہے، افزائش آبادی اور نقل مکانی کس طرح ملک کی ترقی پر اثر انداز ہوتی ہے؟ 122 and 123 یہ جی 122 افزائش آبادی اور نقل مکانی، اس کا بھی سیم 122 کل سارا نہیں بتانا. پیراگراف نمبر آخری شروع کرنا ہے کہ ہمیں پاکستان کے بعد اس خطے میں دیہات سے شہروں کی جانب منتقل ہونے کا رجحان تیز ہو گیا. لوگ بہتر ذرائع روزگار اور بنیادی سہولتوں کے لیے شہر منتقل ہونے لگے. 1951 میں صرف 17.8% لوگ شہروں میں آباد تھے، مگر اب 32.5 ہے. یہ بھی ڈیٹا بہت پرانا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب تقریباً 39% ہو چکے ہیں. اب اس کے بعد بتانا ہے کہ مسائل، اصل میں مسائل پوچھے جا رہے ہیں. دیہی آبادی کے شہروں کی جانب نقل مکانی سے شہری علاقوں میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں. رہائشی مکانوں کی قلت ہو رہی ہے، لوگ زیادہ کرایہ دے کر مکانات حاصل کر رہے ہیں یا ایسی رہائش گاہوں پر رہنے پر مجبور ہیں جہاں بنیادی سہولتیں نہیں. بنیادی سہولتیں بیسک جو ہے وہ پانی سب سے پہلے، پھر بجلی، پھر گیس، واش رومز، یہ چوتھے نمبر پہ آ جاتا ہے. یہ اہم ترین چیزیں، پانی سب سے پہلے. پھر شہری آبادی پر دباؤ بڑھا ہے، صفائی کے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، حفظان صحت کے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، تعلیم تفریح سہولتیں ناکافی ہو چکی ہیں، ٹرانسپورٹ ٹریفک کا مسئلہ ہوتا جا رہا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ شہروں میں منتقل ہونے کے باوجود آبادی کی اکثریت کو بنیادی سہولتیں حاصل نہیں ہو پاتی. اب اس میں سے کئی اور شارٹ بھی نکلتے تھے کہ جب دیہی آبادی شہروں کی طرف کیوں جا رہی ہے، پھر جب دیہی آبادی شہروں کی طرف جاتی ہے اس سے شہروں میں کیا مسائل پیدا ہو رہے ہیں. یہ بھی اسی ٹاپک میں سے سوال نکلے گا. اوورآل یہ ٹاپک انتہائی اہم ٹاپک ہے، افزائش آبادی اور نقل مکانی. تو یہ اتنا آپ نے بس بتانا تھا. مزید اگلا سوال دیکھتے ہیں. پاکستان میں افزائش آبادی بڑھنے کی کیا وجوہات ہیں؟ کیوں آبادی بڑھ رہی ہے؟ 124 کیوں بڑھ رہی ہے جی؟ چیک کرتے ہیں 124 پیج پہ. یہ پیج نمبر 124 اسی کے آگے تھا. پاکستان میں افزائش آبادی کی مندرجہ ذیل وجوہات ہیں، سماجی عنصر بھی شامل ہے. عوام قسمت پر یقین رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں بڑا خاندان ہوگا تو کل نوٹ ٹوسن بوریاں، اور اسے طاقت اور قوت کا سرچشمہ سمجھتے ہیں. کچھ چند مذہبی علماء جو ہیں وہ خاندانی منصوبہ بندی کو گناہ سمجھتے ہیں، اور اس لیے جو ہے نا ایک یہ بھی ایشو ہے کہ یہ منصوبہ حکومت کے کوشش کے باوجود کامیاب نہیں ہو پاتا. تعلیم کا فقدان ہے، خواتین کی تعلیم کی شرح بہت کم ہے، وہ بڑے خاندان اور زیادہ بچوں کے مسائل نہیں سمجھتی. کم عمری میں شادی کا رواج ہے پاکستان میں. غربت ایک بڑی وجہ ہے. غریبوں میں جو افزائش نسل ہے وہ زیادہ ہے امیروں اور مڈل کلاس. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ معیار زندگی اور بچوں کی تعلیم کی پرواہ نہیں کرتے. لڑکی خواہش کے چکر میں بھی زیادہ بچے جو ہیں نا وہ پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ پاکستان جیسے ہم جس علاقے میں رہتے ہیں یہاں لڑکے کو عموماً فوقیت دی جاتی ہے، سمجھا جاتا ہے جی بس بچہ ہو گیا تو جناب نظام ٹھیک ہو. ویسے ہی تو ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی مرضی ہوتی ہے. قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے نار اولاد دے دے، جس کو چاہے مادہ دے دے، جس کو چاہے دونوں دے دے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے. تو یہ کچھ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے
افزائش آبادی کی وجوہات. اسی سے آگے ہمارا اگلا سوال ہے. سارے سوال ترتیب میں جی. بڑھتی آبادی اور قومی وسائل میں کس طرح بیلنس ہو سکتا ہے؟ اب آبادی تو بڑھ رہی ہے پر وسائل بھی تو پھر دیکھنے چاہیے. تو کس طرح نظام چلایا جا سکتا ہے، ایک کوشش کی جا سکتی ہے. اس کے لیے جناب آپ کو یہ کرنا ہے کہ پیج نمبر 124 پہ جانا ہے. اچھا، یہی پیج نمبر 124 جہاں سے بھی پچھلے سوال ہم نے ختم کیا ہے. یہ جی 124 ترقیاتی وسائل بمقابلہ افزائش آبادی. یہاں سے سٹارٹ کریں کہ ہونا تو یہی چاہیے کہ معاشرتی ترقی کے لیے ملکی وسائل آبادی میں تعاون ہو. اگر آبادی کم ہو وسائل سے تب بھی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. اگر آبادی زیادہ ہو اور اس کی شرح افزائش تیز ہو تو پھر قومی وسائل پر دباؤ بھی پڑ جاتا ہے. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر وسائل ہیں تو پھر آبادی بھی ہونا ضروری ہے، تبھی تو وسائل نکالے جا سکتے ہیں. لیبر فورس آپ کے پاس ہونی چاہیے. پاکستان گنجان آباد ملک ہے. اس کے مجموعی وسائل اس رفتار سے نہیں بڑھ رہے جس رفتار سے آبادی بڑھ رہی ہے. زراعت کا نظام سلو جا رہا ہے، باقی وسائل بہت کم ہیں. بے روزگاری میں اس سے اضافہ ہو رہا ہے. افزان صحت کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تعلیم کی فی کو سہولتوں میں کمی ہو رہی ہے. امراض میں زیادتی ہو رہی ہے. بلند شرح پیدائش اور اموات ہے. آگے مزید چلنا ہے. اب اس سے کیا اقدامات کیا کیے جائیں؟ پیداواری وسائل کو تیز رفتاری سے ترقی دی جائے. فنی تعلیم و تربیت کو فروغ دیا جائے. کانکنی اور معدنی تیل کی تلاش کی جائے. پاکستان میں ابھی بھی لاکھوں ایکڑ ایسی زمین موجود ہے جس کو کاشت نہیں کیے گا، تو اس کو جناب کاشت کریں. حکومت سکیمیں چلائے، آسان اقساط پر قرضے دے، ٹریکٹرز دے، کھادیں دے تاکہ لوگ کریں. سیمت ہو اور زیادہ زمین کو بھی دوبارہ کوشش کر کے قابل کاشت بنایا جا سکتا ہے. کم از کم جو بنیادی ضروریات ہیں، آٹا ہو گیا یعنی گندم، چاول، یہ تو سستی ہونی چاہیے. تیل دار جو بیج ہیں، کنولا ہو گیا، سورج مکھی، یہ اگائی جائے تاکہ جو کم از کم بنیادی ضروریات ہیں وہ لوگوں کی پوری سکے. لوگوں کو جو فوڈ کا مسئلہ سب سے پہلے ہوتا ہے تو وہ پورا ہو سکے. تو یہ ٹاپک تھا. یہاں سے شروع ہوتا، ایک صفحہ بھی نہیں بنتا. اگلا جو سوال ہے اسی سے آگے ہے. آخری سوال ہے. تعلیم پہ نوٹ لکھنا ہے اور صحت پہ نوٹ لکھنا ہے. افزائش آبادی کے صحت اور تعلیم پر اثرات بیان کریں. اچھا، یہ ہے جی پاکستان میں تعلیم، صحت و غذا. آپ نے صرف تعلیم اور صحت کرنا ہے. پیج 125 ٹاپک نمبر 7. پرانی کتاب دیکھتے ہیں جی. پیج 125 ہی ہے، بالکل صحیح ہے. 125 ہے اور ٹاپک نمبر 7 ہے. صرف تعلیم اور صحت کرنا ہے. یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے جناب. یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے جہاں سے میں نے انڈر لائن کی ہے. حکومت کی تمام کوششوں کے باوجود نجی شعبے کے. اچھا، اب اوپر سے سٹارٹ کرنا ہے. ٹھیک. یہ تو وہ تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک اور سوال کے ساتھ 2 لائنیں ایڈ کرائی تھی. اب یہ سارا کرنا ہے، میں نے مٹا دی ہے اس کو. ٹھیک ہو گیا. مسائل بن گئے ہیں جی. سکولوں میں مسائل بن گئے ہیں. میڈیکل سکولز میں مسائل بن گئے ہیں. داخلہ نہیں مل پاتا. پروفیشنل اداروں میں داخلہ نہیں مل پاتا. 60% افراد ٹوٹل کامیاب ہوتے ہیں. ہماری یونیورسٹیز جو ہیں وہ اس لیول کی تعلیم نہیں دے رہی جس طرح کی باقی دنیا دے رہی ہے. اس کی وجہ اعلیٰ تعلیمی پروگرام کے پس معیار ہے. دورانیہ اور طریقہ امتحانات مختلف ہیں. اب تو خیر کافی نظام بہتر ہو گیا کیونکہ اب BS سسٹم شروع ہو چکا ہے اور MS شروع ہو چکا ہے. وہ BA MA ختم ہو گیا. وہ پرانا نظام تھا جو اب دنیا ایکسیپٹ نہیں کرتی. بجٹ بڑھا دیا گیا ہے. یہ سارا بتانا ہے. اب یہ نہیں بتانا کہ کر کے رہے ہیں، بتایا جاتا کہ ہو کیا رہا ہے. تو اس لیے جناب یہاں تک کرنا ہے. یہاں تک کرنا ہے بس. کوشش کر رہی ہے. اس کے بعد صحت کے شعبے میں کام بتانا ہے آپ. پاکستان میں غربت، تعلیم کی کمی، ناخوانگی کی وجہ سے شیرخوار نوزائیدہ بچوں کی اموات کی شرح تیز ہے. 5 سال سے کم عمر 1000 بچوں میں سے 102 بچے موت کا شکار ہو جاتے ہیں، تقریباً 10%. ڈاکٹرز ہمارے دیہی علاقوں میں کام کرنے سے ہچکچاتے ہیں، جھکتے ہیں. اور کتنا مشکل لکھے ہوا جھکتے ہیں. سخت دھچکا پہنچے گا. ڈاکٹر کی نجی فیس پریکٹس بہت زیادہ. عام آدمی کی مشکلات برداشت سے باہر ہے. پاکستان میں 50 کے قریب میڈیکل کالجز ہیں. یہ جناب بتانا تھا. یہ ایک ٹاپک. اور تعلیم والا یہاں سے سٹارٹ کریں گے. کسی بھی ملک سے لے کر کوشش کر رہی ہے تک یہاں تک. مزید آپ نے کیا کرنا ہے میں بتاتا ہوں. مزید یہ کریں جی. اگلا سوال ہے ہی کوئی نہیں. اگلا چیپٹر پھر آپ کو نکالنا پڑے گا، مگر اب نہیں تو پھر کبھی نہیں. اس کے لیے تکلیف کرنی ہے.
ملاقات ہوتی ہے جناب اگلے لیکچر کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت. پاکستان زندہ باد.